अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज सच विद शिमरेज खान में हमारे मेहमान हैं हल्का 5 चड़ोई आज़ाद कश्मीर की बहुत मजबूत आवाज़ तारक जमील साहब। ये निहायत मज़े के, बहुत दिलचस्प, सियासी सूझबूझ रखने वाले और बड़े धड़ल्ले वाले आदमी हैं। आज इनको तकलीफ़ देने के सिर्फ 2 मकासद हैं। पहले नंबर पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि हल्का 5 चड़ोई आज़ाद कश्मीर के असल मसाइल इनके नज़दीक क्या हैं और इनके पास इन मसाइल को हल करने के लिए तजावीज़ क्या है। और दूसरे नंबर पर इनसे पूछेंगे कि इन्होंने बहुत बड़े फलाही काम खानका कुटेड़ा रोड की जिम्मेदारी अपने सर ली थी, वो कहाँ तक पहुँचा, ये रोड बनाने के लिए इनको किन मसाइल से गुजरना पड़ा, और इनसे पूछेंगे कि हल्का 5 आज़ाद कश्मीर में बिलखसूस और सारे आज़ाद कश्मीर में बिलअमूम अगर सारे काम हमने अपनी मदद आपके तहत ही करने हैं तो फिर वोट किस लिए देते हैं, और हमारी ये जो सियासतदानों के पीछे हम भागते हैं इनके पीछे हम ख्वार क्यों होते हैं। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं राजा तारक जमील साहब के पास और इनसे ये सारी गपशप कर। अस्सलाम वालेकुम जी तारक साहब, कैसे मिजाज ग्रामी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी, फर्स्ट सेहत क्लास, भी सब ठीक ठाक है? खैर जबरदस्त जबरदस्त जनाब। अच्छा तारक साहब, मैं सीधा सवालात पर आता हूँ। जी। आपने कोशिश करनी है कि हर सवाल का जवाब मुख्तसर हो और टू द पॉइंट हो, ताकि हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात अपने देखने और सुनने वालों तक पहुँचा सकें। ये बताइएगा अपने बारे में, आप बड़े पुराने सियासी कारकुन हैं, अभी तक सियासत से जी नहीं भरा? बहुत मेहरबानी शमरेज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस नाचीज़ को इस काबिल समझा और मुझे ये इज़्ज़त अफजाई बख्शी, इसके लिए मैं बहुत आपका मशकूर हूँ। सच्ची बात तो ये है शमरेज साहब के, शुरू से मैंने एक लोकल काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था, लेकिन शुरू से ही मैं एक गरीब घर से तल्लक रखता हूँ, सफेदपोश घर से, सफेदपोश नहीं गरीब। तो बहुत अच्छे तरीके से बाखूबी मैं अपने इलाकाई, अपने लोगों के मसाइल से आगाह हूँ, चूँकि मैं खुद इन तमाम मसाइल से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये शुरू से दिल में ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह तबारक ताला मुझे इस काबिल करे कि मैं अपने इलाके के, अपने लोगों की कोई मदद कर सकूं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी के लिए ये मैं काम करने की मेरी दिल में हमेशा ख्वाहिश रही है। तो इसके तहत मैं ये सारा कुछ करता हूँ। सियासत का हरगिज़ हरगिज़ दूर दूर तक कोई इसका ताल्लुक नहीं है इसके साथ। ठीक हो गया। अच्छा, आप बेसिकली आजकल मुझे समझ भी नहीं आता कि लोग सियासत क्यों करते हैं। फर्ज करें आप सियासत करते रहें इतना अर्सा, आप ज़रा एक पार्टी के साथ आपकी एफिलिएशन है, मुस्लिम लीग नून के साथ आपका मेरे ख्याल जी बेशक बेशक बेशक। आज तक अगर मैं पूछ सकूं तो आपकी सियासत का हसूल क्या रहा, क्या हासिल किया आज तक? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है शमरेज साहब आपने किया है। हमने कुछ नहीं हासिल किया, हमने कुछ नहीं हासिल किया। हमारे सामने बेशुमार मसाले मौजूद हैं, और बिलखसूस ये दियार गैर कहूँ तो भी, और अगर ये हम अपना दूसरा घर इसको कहूँ जहाँ मैं और आप बैठे हुए हैं इस वक्त, बंदा पैदा होता है और मरने तक जो है वो सीखता है। अफसोस की बात और अलमिया है हमारी कौम का, और हमारा यह है कि हमने आज दिन तक कुछ नहीं सीखा। ठीक है, सियासत के हवाले से जो बात की है आपने, मैं बड़ी वाज़ेह और हमेशा ये कहता हूं कि सियासत का तल्लुक जो है वो शऊर से है, वो आपकी अकल और आपकी समझ से है। ठीक है, मैं दावे के साथ शमरेज साहब ये आपको बता सकता हूं कि 70 साल मेरी उम्र है। 70 साल से यानी कि 40 और 45 साल से
سیاسی حلقہ احباب میں جو بھی ہمارا انتخاب رہا ہے وہ سیاسی طور پر بہترین رہا ہے. جو بھی وہاں ہمارے حلقہ میں کینڈیڈیٹ آتے رہے ہیں ان کا وہ آپ جو ہے کہ سیاسی شعور رکھتے ہیں, آپ بڑے کام کرتے ہیں, بڑے لوگوں کو انٹرویو کرتے ہیں, تو آپ کو بخوبی ان باتوں کا آگاہ ہے, ان باتوں سے آپ آگاہ ہیں کہ ہم نے جب بھی سیاسی عمل میں حصہ لیا, جس بھی بندے کا ہم نے انتخاب کیا, وہ دیگر پارٹیوں کے دیگر لوگوں سے ہمیشہ ہمیشہ بہتر ہوا, خواہ وہ حاجی اکرم صاحب کی صورت میں ہو, خواہ وہ راجہ اسلم صاحب کی صورت میں ہو, خواہ وہ میجر منصف داد صاحب کی صورت میں ہو, خواہ وہ راجہ ریاست صاحب کی صورت میں ہو. کوئی بندہ بھی اپنے دل پر خدا اور خدا کے رسول کو حاضر ناظر رکھ کر, ہم نے یہی انتخاب کیا ہے نا شمرے صاحب, ہمارا سیاست میں یہی انتخاب رہا ہے, اور کوئی بندہ بھی جو مسلمان ہے, جو اللہ اور اللہ کی کتاب قرآن پر جو یقین رکھتا ہے, وہ اس بات کو جھٹلا سکتا ہے کہ باقی ان کے مقابلے میں جو بھی کینڈیڈیٹ آتے رہے ہیں وہ ان سے کسی بھی اعتبار سے بہتر رہے. تو اس لیے الحمدللہ کہ ہمارا ہر دور میں سیاسی اعتبار سے جو بھی انتخاب ہوا ہے, جسے بھی ہم نے انتخاب کیا ہے, جسے بھی ہم نے منتخب کیا ہے, وہ بہترین ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کے نزدیک حلقہ 5 چڑوئی آزاد کشمیر کے مسائل ہیں کون کون سے؟ میں ہر بندے سے یہ کوشچن پوچھتا ہوں اور صرف جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کسی بندے کا انٹرسٹ پاکستان یا آزاد کشمیر حلقہ 5 کی سیاست میں ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حلقے کے مسائل کون کون سے ہیں. آپ کے نزدیک مسائل کون سے ہیں حلقے کے؟ شبیر صاحب, بہت نوازش اور بہت دکھ اور بہت افسوس کے ساتھ یہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان, جو ایک مسلمان میں خوبیاں اور خاصیتیں پائی جانی چاہیے وہ ہم میں نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس عصبیت میں آ کر اور گروہ بندی کی صورت میں تقسیم ہو کر اخلاقی جرت جو ہے وہ ہم میں ختم ہو گئی ہے. مسائل مجھے بتائیے گا پہلے. میں ادھر ہی جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے 4-5 بڑے مسائل مسائل بے پناہ مسائل. ٹھیک ہے, بے پناہ مسائل. شمریز صاحب, کل کا آپ نے ایجیٹیشن جو پورے ملک میں, پورے آزاد کشمیر میں ہوا ہے, وہ آپ نے دیکھا؟ بالکل دیکھا. یہ بھی ایک مسائل کی کڑی ہے. ٹھیک ہے, ہم کس دور سے گزر رہے ہیں, یہ 2023 ہے. دنیا جو ہے وہ تعمیر و ترقی اور ہر قسم کے عروج پر پہنچ چکی ہے, اور ہم جو ہیں وہ اپنے برادریوں اور عصبیت کے اور گروہوں میں بٹکے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے جو جناب نے عرض کیا ہے کہ مسائل کیا ہیں. آج ہم اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ آج اگر ہمیں اسکول کی بلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم خود بناتے ہیں, اگر سڑک کی ضرورت ہے تو وہ ہم خود بناتے ہیں, اگر نلکے کی کہیں کسی کو ضرورت ہے تو وہ بھی ہم خود کرتے ہیں. یہ کیا ہمارے مسائل نہیں ہیں؟ اچھا, مسائل کا اصل ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ کیا ان مسائل کا ذمہ دار ہمارا گلا سڑا سیاسی نظام ہے, ہمارے عوام ہیں, عوام خود ہیں, یا لیڈر ہیں؟ ذمہ دار کون ہے اس میں نے شمریز صاحب عرض کیا ہے کہ اخلاقی جرت. ٹھیک ہے, اخلاقی جرت, جب دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آج میں کل جو آپ نے دیکھا یہ ملک گیر, پہیا جام, شٹر ڈاؤن, اور آزاد کشمیر کے چپا چپا کریا سے مرد اور خواتین اس گلے سڑے نظام کے وجہ سے وہ سامنے کل آئے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں شمریز صاحب کہ بڑی خوبصورت کسی بندے نے بات کہی ہے, غریب, مظلوم, بے کس, بے سہارا لوگ
جب متحد ہوتے ہیں، یکجا ہوتے ہیں، تو وہ انقلاب لاتے ہیں. اور جب یہی مظلوم اور مزدور اور بے کس اور بے سہارا غریب لوگ، جب یہ جو ہمارا گلا سڑا نظام ہے آج، اس کے پیچھے جب جاتے ہیں تو ملک میں اور علاقے میں قحط جو ہے وہ آتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے آج ہمارا ملک جو ہے وہ قحط کا شکار ہے. اور آج ہمارے لوگوں میں اتنا شعور آیا ہے کہ دے ون سٹیپ فارورڈ، اور انہوں نے یہ تحریک چلائی ہے یہ بجلی کے بلات کے سلسلے میں. آپ شمریز صاحب غور کریں، میں جس بد نصیب حلقہ سے تعلق رکھتا ہوں اس حلقے کا نام ہے حلقہ نمبر 5. ٹھیک ہے. اور انتہائی معذرت کے ساتھ اس حلقہ میں پچھلے 35 سال سے ہمارے انتہائی قابل احترام اور محترم چودھری یاسین صاحب جو ہیں وہ براجمان ہیں. ٹھیک، اس پہ میں بعد میں آؤں گا. مجھے صرف یہ بتائیے گا ذمہ دار کون ہے؟ مسائل کا ذمہ دار عوام خود ہیں، لیڈر ہیں، یا ہمارا گلا سڑا نظام ہے سیاسی؟ دونوں. مطلب آپ سیاسی نظام کو اور لیڈرز کو سمجھتے ہیں؟ عوام، سیاسی لیڈر اور عوام دونوں، سیاسی لیڈر اور عوام دونوں ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف ایک چھوٹا سا کویشچن اس پہ اگر پوچھ سکوں، عوام کس طرح ذمہ دار ہے؟ عوام اس لیے جناب کہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا کیسے میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں میں ایک دیہاتی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. میں اکثر اپنے جملوں میں اور مقولوں میں یہ محاورہ استعمال کرتا ہوں کہ ایک عورت جو ہے اس کو خامند کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ وہ کیوں اپنا ہسبینڈ کا انتخاب کرتی ہے؟ وہ اپنا خامند کیوں کرتی ہے؟ وہ صرف اور صرف شمریز صاحب اس لیے کرتی ہے کہ اس کا خامند اس کی جان، عزت، مال کی حفاظت کرے گا اور اس کو نان نفقہ جو ہے وہ مہیا کرے گا. ٹھیک ہے. اور جو خامند یہ چیزیں نہ مہیا کر سکے اس کو کبھی بیوی جو ہے نا ایز اے خامند قبول نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو عوام کا یہ قصور ہے کہ ہم نے بار بار پچھلے 35 سال سے ایسے بندے کو اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دیکھ لیں دمال سے خانقاہ روڈ ہم اپنی مدت آپ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. چلیں بتائیے گا، ہمارے چڑوئی میں ووٹرز کم، ٹکٹ کے امیدوار زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ یو کے میں ہی رہتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سارے یو کے میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جاتے ہیں ہر 5 سال بعد الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن لڑ کے واپس آ جاتے ہیں. وہاں پہ عوام کے مفادات کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. آپ ایسے لیڈرز کو کیا مشورہ دیں گے؟ سر لیڈر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے شمریز صاحب خود نمائی ہر بندہ پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، مجھے معاشرے میں اچھی رسپیکٹ ملے، میرا نام ہو. یہ دنیاوی خواہش ہے بندے کی. ٹھیک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وہی لوگ آپ دیکھ لیں جو ایسا عمل کرتے ہیں وہ ہمیشہ نامراد رہتے ہیں اور آج دن تک وہ نامراد ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے لوگوں کے مسائل میں اضافہ کیا ہے، لوگوں کے مسائل میں کمی نہیں کی ایسے لوگوں نے. ٹھیک ہو گیا. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں، جب یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں اطراف سے غلطیاں ہوئی ہیں اور مین غلطی جو ہے وہ ہماری ہے، ہم جو ووٹر ہیں. ٹھیک ہے. ہم جب ایسے لوگوں کا وہ فصلی بٹیرے، ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ فصلی بٹیرے جو ہیں وہ موسم کے ٹائم پر آتے ہیں، اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں اتنا سیاسی شعور ہونا چاہیے کہ ہم فصلی بٹیروں کا انتخاب نہ کریں. ٹھیک ہے. یہ زیادہ میجر جو غلطی ہے یا کمی کوتاہی ہے ہمارے نظام میں، اس میں عوام کی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ ان لیڈرز کا قصور نہیں ہے، یہ بیسیکلی عوام ہے جو ان کو ووٹ دیتی ہے. عوام کو چاہیے کہ جو ادھر یو کے میں آ جاتا ہے واپس اس کو اگلی بار ووٹ نہ دیں. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا، اللہ آپ کو اجر دے، آپ نے خانقاہ کٹیرہ والی روڈ کا بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ آپ نے سر لیا ہوا ہے.
اس روڈ کی مجھے تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائیے گا، یہ کتنی لمبی ہے، اس پہ کتنی لاگت آنی ہے، اور اس پہ یہ کب تک مکمل ہو جائے گی، اور ابھی تک اس ٹائم تک آپ اس روڈ کے لیے کیا کیا کر چکے ہیں؟ بڑا زبردست اور بڑا خوبصورت. میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی مجھ سے بہتر پلیٹ فارم پر کوئی بندہ مجھ سے یہ سوال کرے. تو میں مشکور ہوں آپ کا شمریز صاحب کہ آپ نے مجھے یہ سوال کر کے میرے دل و دماغ سے وہ بوجھ ہلکا کیا ہے. آج میں جو اظہار اس سلسلے میں کروں گا، خانقاہ چڑھا کی سڑک جو ہے وہ دمہال سے سیری کراس کو ملاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہر اعتبار سے اتنی امپورٹنٹ سڑک ہے کہ جس کا آپ کو شاید اندازہ نہ ہو. یہ پورے وادی بنا کو ملاتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یہ چڑوئی سے دمہال سے گزر کر ڈماس، جونا سے ہو کر کھوئیرٹا جو جاتی ہے، اس پر لگتے ہیں 2-2.5 گھنٹے. اور چڑوئی سے یہ سڑک اگر قابل استعمال، قابل رفتار ہو تو اس سے لگتے ہیں 20 منٹ. زبردست. آج کے اس مصروف ترین دور میں آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کا ٹائم کتنا بچتا ہے، اور سفر کی سہولت میں کتنی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اگر یہ سڑک ہماری کمپلیٹ ہو. لیکن بدقسمتی سے ہم پچھلے 35 سال سے در خجل خوار ہوتے رہے اس سڑک پر، اس حد تک کہ اس سڑک پر 2 جوان اموات جو ہیں وہ ہو گئی ہیں سڑک کی خرابی کی وجہ سے. ایکسیڈنٹ ہوئے. اور 2 جوان اس خانقاہ چڑھا کی دھرتی کے بیٹے جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن ہماری سیاسی قیادت کی کانوں پر جوں تک نہ رہیں گی. تو اس سلسلے میں پھر میں آج بڑے واضح طور پر اور صاف اور نیک نیتی سے، شمریز صاحب آپ جس میرے غریب خانے میں جس کٹیا میں آج بیٹھے ہوئے ہیں، اسی حال میں نے اس سے پہلے 2 میٹنگیں کی ہے. ٹھیک ہے. علاقے کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ یہ سڑک ہمارے لیے بہت ناگزیر ہے، تو آپ ایسے کریں کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس سڑک کو بنائیں، تو آپ مالی معاونت کریں. سب لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے جی کہ آپ مرزا صاحب آگے ہوئے انیشیٹو لیں، ہم پیسے دیں گے، یہ سڑک بہت ضروری ہے، بننی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو اور خانقاہ چڑھا کی اشد ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے. تو آج اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب جو ہے وہ اللہ اجر دے، اور اللہ ان کی اس کاوش اور محنت کو سرائے، اور اس کا اجر ان لوگوں کو دے. کھوئیرٹا کی طرف سے ایک دروٹی کراس سے ہمارے راجہ غلام دستگیر صاحب ہیں، ایک ساگر صاحب ہیں، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور گگری گالے تک وہ پیچز لگاتے وہاں تک آ گئے. ٹھیک ہے. ابھی ادھر سے دمہال سے گگری گالا تک ہم نے جانا ہے، تو اس کے لیے کام شروع ہے، اور نیئرلی جو ہے ½ کلومیٹر یا کلومیٹر سمجھیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور باقی پر کام زور و شور اور پوری فل آب و تاب سے شروع. کیا بتایا آپ نے کتنے کلومیٹر ہے ٹوٹل یہ روڈ؟ ٹوٹل کلومیٹر جو ہے وہ بنوا رہے ہیں، جو ہم بنوا رہے ہیں، یہ تقریباً 4 کلومیٹر ہے. اچھا، 4 کلومیٹر کی روڈ آپ اپنی مدد آپ کے تحت بنا رہے ہیں. جی. اور یہ کیسے آپ اس کو کنکریٹ کروا رہے ہیں یا کنکریٹ کروا رہے ہیں؟ کنکریٹ کرا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ½ کلومیٹر ابھی تک یہ مکمل ہو چکا؟ آدھے سے زیادہ مکمل ہو چکی. اور کتنا ٹوٹل لاگت اس پہ کتنی آنی ہے؟ ٹوٹل لاگت تو تقریباً 4 کروڑ آئے گی. اچھا. چونکہ 1 کروڑ پلس 1 کلومیٹر پر خرچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے صرف اور صرف خالصاً علاقے کی عوام کی ان لوگوں کی بہتری کے لیے اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے یہ کام شروع کیا ہے. اللہ مسبب الاسباب ہے، انشاءاللہ حالات پیدا کرے گا
کہ یہ انشاءاللہ بنائیں گے، یہاں بنے گی. اور آپ کا تعاون کتنا رہا اس ٹوٹل اس میں نے آپ کی ایک تقریر بھی سنی تھی کہیں میٹنگ میں، شاید آپ کر رہے تھے، بڑے جذباتی انداز میں آپ کر رہے تھے. آپ نے اپنی جیب سے کتنے پیسے دیے ابھی تک، اور آپ نے جو لوگوں سے کلیکشن کی، فرض کریں اپنی امیڈیٹ فیملی سے جو کلیکشن کی، وہ کتنی ہے؟ اس میں جناب محترم شمریز صاحب، میں بات اگر کروں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن سچی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ میں نے اسی اپنی کٹیا میں 2 میٹنگیں پہلے کی ہیں، اور سب لوگوں کو یہ دعوت دی کہ آئیں ہم اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. سب لوگوں نے بڑھ چڑھ کر مجھے جو ہے یہ کہا جی کہ آپ آگے ہوں، ہم پیسے دیں گے، کہ پیسے کا کوئی فکر نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. اس بات کے تحت شمریز صاحب، میں ایک حادثاتی طور پر میرے بہت ہی قریبی، میرے بہت ہی محسن، میرا بہت ہی جگری یار چودھری عبدالوحید ساگر صاحب، جن کے ساتھ میرا اور ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا گزرا ہے، اور ہم اکٹھے رہے ہیں. وہ اچانک نہیں، وہ پاکستان میں، میرے پڑوسی ہیں. وہ اچانک بیمار ہو گئے، اور بیمار بھی ایسے ہوئے کہ وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چل بسے. تو ان کی وجہ سے میں پاکستان گیا ہوں، اور میں آج آپ کے اس پروگرام یا اس چینل کے ساتھ سے میں بہت مشکور ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا جن لوگوں نے اس چیز کا، اس کار خیر کا آغاز کیا، جس کو ہمارے خانقاہ کچڑا کے لوگوں نے سول سوسائٹی خانقاہ کچڑا کا نام دیا. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا. میں ساگر صاحب کی فوتگی کی وجہ سے پاکستان گیا، تو میں دیکھ تو رہا تھا کہ یہ کوئی ایکٹیویٹیز سڑک کے حوالے سے ہو رہی ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں. جب میں وہاں پہنچا تو تیسرے چوتھے دن سول سوسائٹی والے میرے پاس آئے، اور انہوں نے کہا جی کہ مرزا صاحب آپ آئے ہیں تو ہم نے یہ کام شروع کیا ہے، تو آپ ہماری اس میں مدد کریں. اس سلسلے میں شمریز صاحب، میں نے ان سے پوچھا کہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، آپ کو اس میں کامیابی عطا کرے. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی پروگرس سو فار کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ محنت مشقت کے 1 ماہ کی محنت مشقت کے بعد ہم 18 لاکھ روپے کا ٹھگت پائے. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا 18 لاکھ روپیہ آج کی اس مہنگائی کے دور میں تو جو ہے وہ ایک پولی جو ہے وہ نہیں بنتی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیسے آپ بنا پائیں گے؟ انہوں نے کہا جی آپ ہماری مدد کریں تو انشاءاللہ ہم اپنی جو ہے نا سر دھڑ کی کوشش، محنت لگا کر کوشش کر کے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. چونکہ میرے ذہن میں تھا وہ 2 میٹنگیں جو میں نے اپنے گھر میں کی ہوئی تھی کہ لوگ سارے پیسے دیں گے، اس کے تحت میں نے وہاں 1 کروڑ کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے. کہ 1 کروڑ ہم آپ کو ولایتی لوگ جو ہیں وہ دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس دن بھی میں نے کہا تھا، اگر آپ نے میری تقریر سنی ہے جی، میں نے یہ ہرگز نہیں اس دن بھی کہا کہ میں اپنے پلے سے میں خود دوں گا. میں نے اس دن بھی یہ کہا کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے تعاون سے آپ کو 1 کروڑ روپیہ اکٹھا کر کے دوں گا. ٹھیک ہے. آج بھی میں یہی کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں فرق کیا آیا ہے؟ فرق یہ ہوا ہے کہ جب میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ 1 کروڑ آپ کو دیں گے، تو پتہ نہیں کیا لوگوں نے سمجھا، کیا محسوس کیا کہ انہوں نے کہا جی یہ تو مرزا طارق تو بڑا کوئی توپ بن گیا اعلان کر کے، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو کسی نہ کسی طریقے سے پیسے کو روکا جائے، پیسہ اس کو نہ دیا جائے. اگر کوئی بندہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے پیسہ تو وہ سوسائٹی والوں کو دے. اچھا، 2 کوشچن پوچھوں گا اس بارے میں. ایک تو یہ بتائیے، سول سوسائٹی میں خانقاہ کٹیڑا کی جو سول سوسائٹی ہے، اس میں 2-3 بڑے بڑے نام بتائیے تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ سول سوسائٹی میں ہیں کون کون، تاکہ مستقبل میں، فیوچر میں اس کا ریکارڈ رہے عوام کے پاس. جناب بہت ہی خوبصورت سول سوسائٹی کا سیٹ اپ ہے وہاں. ٹھیک ہے. ہمارے
4 جو ہیں 3 ممبر لوکل کونسل ہیں ٹھیک ہے اور ایک ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں ہمارے، ڈسٹرکٹ کونسلر راجہ کامران صاحب، ٹھیک ہے ممبر لوکل کونسل ہارون صاحب، ٹھیک ہے ممبر لوکل کونسل جمیل صاحب اور ممبر لوکل کونسل ماجد صاحب. 4 بندے ہیں ٹوٹل سول سوسائٹی. 4 بندے جو ہیں یہ بڑے ہیں. ٹھیک ہے ان کے ساتھ بہت ہیں، ابرار قریشی صاحب، ابرار صاحب ہے، ابرار کشمیری صاحب، ٹھیک ہے. بہت ہی ایکٹیو، بہت ہی اچھا، بہت ہی. اچھا اس سوسائٹی نے ابھی تک کوئی کلیکشن وہاں سے کی؟ ایک تو آپ نے بتایا کہ 18 لاکھ انہوں نے کلیکشن کی تھی، جی. اس کے بعد بھی ان کے پاس کوئی کلیکشن ہوئی یا ابھی تک نہیں؟ اس کے بعد پروسیس بہت سلو ہے، ٹھیک ہے لیکن اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں کام بہت خوبصورت، بڑا معیاری کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں وہ لائیو لگے ہوئے تھے، دکھا رہے تھے بڑی خوبصورت سڑک وہ بنا رہے ہیں. تو اب جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو لوگ دے رہے ہیں پیسے. اچھا یہ بتائیے گا، obviously لوگوں نے تو یہ کہا جی کہ طارق صاحب کون سا اپنی جیب سے دے رہے ہیں، وہ تو لوگوں سے اکٹھا کر کے دے رہے ہیں، تو نام طارق صاحب کا ہو رہا ہے. آپ نے بھی ذکر کیا اس کا کہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ طارق کا نام ہو جائے گا. اگر ہو بھی جائے تو ویسے کوئی بری بات نہیں ہے. آپ یو کے میں رہتے ہیں، آپ اپنے ایریا میں، آپ کی جو مدر لینڈ ہے وہاں پہ جا کے آپ کام کروا رہے ہیں. لوگوں کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے بیسیکلی، اگر آپ ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں. خانقاہ کٹیڑا ایک بہت بڑا ایریا ہے، بہت بڑا رقبہ ہے خانقاہ کٹیڑا کا. مطلب اس کو اگر ٹوٹل دیکھیں آپ، جو روڈ کا بتا رہے ہیں کہ 4 کلومیٹر کی روڈ ہے، تو 4 کلومیٹر روڈ پہ لوگ ہی بستے ہوں گے نا آگے پیچھے. بے شک بے شک. اس میں جو ہے تو کنٹریبیوشن ساری برادریز کر رہی ہیں یا صرف راجپوت برادری یا آپ کی جو سول سوسائٹی بنی ہوئی ہے وہی کر رہی ہے، کہ باقی جیسے باقی کی برادریاں ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ